ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो जो हमारा ये जो चैप्टर हो रहा है, इट इज़ चैप्टर 4। इसका आज का जो क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 2 जो इसका है, बड़ा ही अहम टॉपिक है। और यूजुअली ये क्वेश्चन जो है, एक नॉर्मल इंसान भी ये क्वेश्चन पूछता है, और अक्सर बेशतर लोगों के दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि ये दुनिया क्यों बनी है, किस किस लिए ये जो है यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, दैट इज क्रिएशन, सॉरी, हाँ, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इट्स पर्पस आपको बताना है। सो व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ क्रिएटिंग यूनिवर्स, ये असल क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि सवाल कुछ और तरह से घुमा के भी वो पूछ सकता है, व्हाट इज द मैन's ट्रू पर्पस इन लाइफ, दैट टू इज द सेम क्वेश्चन कि ये यूनिवर्स बनी है, क्यों बनी, इसमें इंसान है। तो हम इसको, इसके पर्पस को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई और डिस्कस नहीं कर रहा है। दैट इज वाई कि मैन इज रिलेटेड टू इट। उसके बाद या जनरली भी ये भी पूछा जा सकता है, वाई गॉड क्रिएटेड मैन। तो क्रिएशन उसने जो दी है हमें, वो यूनिवर्स से रिलेशन रखती है। तो ये भी सवाल हो सकता है कि इंसान को क्यों पैदा किया गया। तो हम कोशिश करेंगे इसको, जो हमारा कुरानिक पर्सपेक्टिव या इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, उसमें हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग इस्लामिक स्टडीज। इसके और भी फिलोसॉफिकल बहुत सारे डिस्कशंस आप इसके और भी प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात करनी है, वी हैव टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। हमें इसके अंदर ही रहना है और इसके अंदर ही रहकर हमें बात करनी है। सो दैट इज वाई कि हम जो यहाँ पर जो भी इस पर मतलब अपनी राय रखेंगे, वो असल में इस्लामी नुक्ता निगाह है। तो इस्लामी जो पर्सपेक्टिव है अबाउट द ट्रू पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, उसके बारे में। So, Quran emphasizes that everything in the universe, whether known or unknown to man, is purposefully created. सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि कुरान इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर देता है कि जो भी कायनात में जो भी चीजें बनाई गई है अल्लाह की तरफ से, जो भी क्रिएशन तख्लीक जो भी हुई है, दैट हैज ए पर्पस। वो बिल्कुल पर्पस के बगैर नहीं है, और इसको पर्पसफुली क्रिएट किया गया है। चाहे इंसान उस पर्पस को जानता हो, उस मकसद को जानता हो या ना जानता हो, एंड हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसका एक अंदरूनी कद्र कीमत है। यानी हर चीज के अंदर उसकी कद्र कीमत अल्लाह ने रखी है, तभी जाके उसको पैदा किया है। एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और बीरूनी मादा, बीरूनी खसूसियत भी उसकी है। बाहर से भी वो दिखता है, और अंदर से भी उसका एक मकसद है, उसकी कद्र कीमत अंदर से है। ये दोनों चीजें जो है, इस पर बहुत ज्यादा जो है कुरान जोर देता है कि कोई भी चीज यहां बातिल नहीं है, कोई चीज बेमकसद बेकार नहीं है। So everything in the universe is an amazing sign of Allah's power, wisdom, beauty and mercy. इसीलिए हर चीज को, इस कायनात को वर्क ऑफ गॉड कहा गया है। ये अल्लाह का काम है, और ये उसकी ताकत की निशानी है, ये उसकी अक्लमंदी की निशानी, उसकी विजडम की निशानी है, उसकी खूबसूरती की निशानी है, और उसकी रहमत की निशानी। यानी कुरान इसको इस तरह से हाईलाइट करता है कि ये अल्लाह की निशानियां हैं जो भी हम कायनात में देखते हैं, विच प्रेजेस, जो अल्लाह की ही हमदो सना बयान करती है, ग्लोरीफाइज, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, एंड पॉइंट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, और इशारा करती है कि इस कायनात का कोई ना कोई खुदा है। यानी जो जो भी चीज आपको नजर में आ जाए, जो भी चीज आप कायनात में देख रहे हैं, इसका असल मकसद यही है कि इस कायनात का कोई खालिक है, मैं उसकी निशानी हूं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह इज अल हकीम। और हम जानते हैं कि इस्लाम में हम 99 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह के 99 खूबसूरत अस्माउल हुस्ना, जिनको कहा गया खूबसूरत नाम अल्लाह के हैं, उनमें से एक खूबसूरत नाम है अल हकीम, द मोस्ट वाइज, जिसका मतलब है यानी बहुत ही ज्यादा, या अक्ल का असल समंदर, अक्ल का असल, जिसको हम कहते हैं मरकज और महवर।
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی، چونکہ جب ہم عربی میں الفاظ پڑھتے ہیں، پھر اس میں انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو اس میں وہ جو مٹھاس ہے، جو اس کی گہرائی ہے، وہ تھوڑی سی لاسٹ ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی کہ اس کا پراپر آپ کوئی جو ہے میننگ عربی کا پراپر جو ہے دوسری لینگویج میں اس کی میننگ بنانے کے لیے بہت سارے الفاظ کا استعمال کر کے تب بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ عربی جو ہے اس میں اس میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے. So therefore he may not create anything in vain. لہذا اللہ اگر الحکیم ہے، دانا و بینائی کا مالک ہے، تو تب جا کے وہ کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے جو بلا مقصد ہو، جو بیکار ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. Rather he creates things for great and sensible reasons. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے جو بھی چیزیں بنائی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی، اور اس کے کچھ خاص وجوہات ہے جو انسان کی عقل جو ہے اس کو سمجھ بھی پاتی ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں پیدا ہو گئی ہے. ہیونگ اے بیوٹیفل پرپس، اور ان کا ایک خوبصورت مقصد بھی ہے. یہ کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. Allah says in the Quran, so did you think that we had created you in vain? کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ما خلقت هذا باطلا، اس کو یوں ہی مطلب باطل اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے. اس نے ان وین کچھ بھی نہیں بنایا، بنا مقصد کے کچھ نہیں بنایا ہے، بیکار کچھ بھی نہیں بنایا ہے. کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اس نے کچھ ایسا بنایا وداؤٹ اینی پرپس، بلا مقصد کے کچھ بنایا؟ and that you would not return to us. اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا، آپ کو میرے پاس واپس نہیں آنا ہوگا. It's not that. یعنی اس چیز کو بڑے ہی سٹل طریقے سے سمجھایا گیا ہے انسان کو کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انسان کے ارد گرد جو ایک کائنات ہے، جو ایک یونیورس ہے، یہ ایسے ہی بنایا گیا ہے، یا انسان کی خود اپنی لائف یہ ایسے ہی بنائی گئی ہے. اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپز ہے، اور ہمیں لوٹ کر جانا ہے اس خالق کے پاس جس نے اس کو تعمیر کیا ہے، پیدا کیا ہے. یہ بٹوین دا لائنز یہ میسج اس قرآن کی آیت میں. The creation of the heavens and the earth and of life and death is for the purpose of testing, so as to test a man. Whosoever obeys Allah, he will reward him, and whosoever disobeys him may be punished, as Allah says. اور اس کے بعد جب اس اسلامی کانسیپٹ، اس شریعت کے اعتبار سے جب ہم اس کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو قرآن کے اعتبار سے، اسلامی پرسپیکٹو کے اعتبار سے، جو اللہ نے آسمان و زمین، سورج، چاند، تارے، جو بھی کائنات میں ہے، یا جو لائف ہے یا ڈیتھ ہے، یہ سارا جو ہے اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، یہ انسان کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ انسان وہ ٹیسٹ جو ہے پاس کرے. کس طرح سے؟ اللہ کی بندگی میں، اللہ کو اللہ کے سامنے وہ اپنی جو اس کو ول ملی ہے، جو اس کو پاور ملا ہے، اس کو سرنڈر کرے اللہ کے سامنے، تاکہ اس کو ابدی زندگی میں اس کا ریوارڈ مل جائے، آنے والی زندگی میں اس کو ایک خوبصورت مقصد ملے آنے والی لائف میں، جس کو ہم لائف آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے. So did you think that we had created you in vain? اب یہاں پر سیرے انسان کو بتایا گیا ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ انسان کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو بیکار پیدا کیا ہے، بنا کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، without any purpose, and that you would not return to us. اور آپ میرے پاس واپس نہیں آئیں گے. So جو جب ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، تو اب اگر انسان ڈس اوبے کرتا ہے، اللہ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، تو ہی میں بی پنش. اس کو ریوارڈ دینے کے لیے اللہ نے اصل میں ایک ٹیسٹ کے طور پر، وہ اچھائی کرے گا دنیا میں، اس طرح سے زندگی گزارے گا جس طرح سے اللہ نے اس کو کہا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کو ریوارڈ ملے گا. لیکن اگر اس کے برعکس زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، یا اس میں چلا گیا جو اللہ نے جس کو دنیا میں کرنے سے ہمیں روکا ہے،
تو he is disobeying Allah, اور اگر اس نے disobey اللہ کو کیا تو تب جا کے he will be punished in the afterlife. اللہ کہتا ہے he who has created death and life, جس نے زندگی بنائی، جس نے موت بنائی، so that he may test you. تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کا امتحان لیا جائے. As to which of you is the best in conduct, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ جو دنیا میں جو آپ طریقہ کار اختیار کر رہے تھے، جو دنیا میں آپ کا جو کنڈکٹ ہے، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ جو دنیا میں کر رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اور وہ کون سب سے اعلیٰ درجے کا کنڈکٹ کس کا ہے، وہ سب سے بہترین زندگی کون گزار رہا ہے. اینڈ ہی از ایگزالٹیڈ ان مائٹ دا فار گیونگ. اور یہ یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ اللہ جو ہے he is exalted, وہ عالی رتبہ بلند مرتبہ ہے. he is the most mighty. وہ بہت طاقتور ہے، زبردست طاقتور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاف کرنے والا بھی ہے. یعنی ایک طرف سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ کو امید دلائی جا رہی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کیے ہوئے ہے. اگر آپ کو سیدھی چھوٹ دی جائے کہ اللہ جو ہے وہ بالکل مطلب معاف کرنے والا ہے، جو کہ ہے، جس سے کوئی مطلب جس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کیا ہے کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ غفار بھی. اللہ ایک طرف اگر آپ کو پکڑنے والا ہے تو دوسری طرف آپ کو معاف کرنے والا بھی ہے. اس بیلنس کو ہمیں بھی دنیا میں دیکھنا ہے، اس بیلنس کو ہمیں بھی دنیا میں قائم کر کے رکھنا ہے، قائم کر کے چلنا ہے. So one of the greatest purpose for which Allah has created mankind is to affirm his oneness. ان ساری باتوں کو جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک بات سب سے بنیادی ہے جو اس کائنات کا مقصد بیان کیا گیا ہے اسلامک پرسپیکٹیو میں. What is that? To affirm his oneness. توحید کو اختیار کرنا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ کائنات کا خدا ایک ہے، وہی میرا پالنہار ہے، اور وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. باقی سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، باقی جو بھی چیزیں کائنات میں وہ اس کی محتاج ہیں. اینڈ ٹو ورشپ ہم alone، لہذا مجھے اکیلے اس کی عبادت کرنی ہے. with no partner or associates besides him، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی یا ساجی، کوئی بھی اس کے ساتھ ہمسر نہیں ہے. As Allah has stated، کیونکہ یہ بات بھی قرآن سے صاف واضح ہے. And I Allah created not the jinn and mankind except that they would worship me. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے کوئی بھی جن اور انسان سوائے اس مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری ہی پوجا کرے، صرف میری پوجا کرے. So thus the universe on behalf of its central value is the focus of the evidences pointing to God and his greatness. لہذا اگر ہم بنیادی طور پر ہم پوری دنیا کو، پوری کائنات کو دیکھیں گے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس کو کیوں بنایا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اشارہ کرتا ہے اس خالق کی طرف جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اینڈ ہز گریٹنس، اور اس کی بزرگی کی طرف اس کو. یعنی اس کا سارا جو اشارہ جاتا ہے وہ اسی کی جانب جا رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے. دا ڈیوائنلی فکسڈ میجرمنٹ، یعنی اس کو سمجھنا ہے، ڈیوائنلی فکسڈ میجرمنٹ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کائنات میں ایک خاص طریقے کا ایک پیمائش اور ایک تقسیم ہے، ایک خاص طریقے، ایک تناسب ہے، اس میں ایک میجرمنٹ ہے، اس میں جو الہی طور پر اس میں قائم ہے، جس میں ہم عمل دخل نہیں دے سکتے ہیں. اور جب کبھی بھی انسان اس جس کو ہم کہتے ہیں جو ڈیوائن میجرمنٹ، جو فکسڈ میجرمنٹ اللہ نے اس کا رکھا ہے، جب اس میں انسان کبھی ہاتھ ڈالتا ہے، جب انسان اس میں کوئی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کائنات جو ہے اس کا بہت زیادہ ویرودھ کرتی ہے اور اپوزٹ اس کے کام کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے اس کو ایک خاص پیمائش اور خاص تقسیم پر اس کائنات کو بنایا ہے، خاص تناسب کے طور پر اس کو بنایا ہے. اینڈ the distribution of all components and creatures، اور جو اس کے اجزاء ہیں، اور جو اس میں
جو بھی کائنات میں جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، جو بھی تخلیق کی ہیں، جو بھی چیزیں، وہ ایک خاص طریقے کی بنائی ہوئی ہیں. اینڈ دیئر میک اپ دا ڈائنامک بیلنس بائی وچ دا کریشن از پرزرو. پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، سنوارا ہے، ان کا میک اپ کیسا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا صحیح توازن، جو ڈائنامک بیلنس ان کی ہے، اس کا صحیح توازن جو اللہ نے بنایا ہے، جس کے ذریعے سے، جس توازن کی بدولت یہ کائنات جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، ادروائز نہیں رہ سکتی. So, Allah created mankind to know Him and to worship Him by His names and attributes. لہذا ہم اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے اس وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو اس وجہ سے اس کائنات میں بنایا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، پرکھے، جانے، اس کے ناموں کے ذریعے سے، اس کے ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے، جو اس نے اپنی صفات بیان کی ہے، جو اس نے اپنے اسما، جو اس نے نام اپنے بنائے ہیں، ان ناموں کو سمجھے اور اس کائنات کو پرکھے کہ ان ناموں کی ریلیشن اس کائنات کے ساتھ ہے، ان صفتوں کی، اللہ کے ذاتی صفات کی کیا ریلیشن ہے اس کائنات کے ساتھ. Thus, meaning of life or the true purpose of creating man and universe remains an outward or an external factor unless a person attains its meaning that lies within the spiritual relation with a supreme being. لہذا تب تک یہ انسان اس لائف کے مقصد کو پا نہیں سکتا، اس کائنات کی کریشن کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے، جب تک وہ کیا نہیں، جب تک اس کا آؤٹ ورڈ اور اس کا ایکسٹرنل فیکٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اس کا ظاہری عنصر ہے، جب تک وہ اس کو ریلیشن بنا کے اس کے باطن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی نہ کرے. یعنی وہ یہ نہ دیکھے کہ اس کا اندر سے کسی کے ساتھ کوئی ٹچ ہے، ایک انٹرنل کنیکشن ہے، یہ صرف مادہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک سول ہے، اور اس سول کا ایک پرپس ہے، اس کا ایک کریٹر ہے، جس طرح اس مادے کا ایک کریٹر ہے. دیٹ لائز ود دا اسپرچل ریلیشن شپ وتھ اے سپریم بینگ، اور جس کا کنیکشن جو باضابطہ طور اس ہستی کے ساتھ لنک ہے جس کو ہم اسپرچل بینگ کہتے ہیں، جس کو ہم سپریم بینگ کہتے ہیں، یعنی اللہ. The ability to live a life that is not only material in nature but guided by spiritual beliefs and inclinations. لہذا انسان اس کائنات میں ایسی ایک زندگی گزارنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں نہ صرف میٹیریل نیچر ہو، جس میں مادی اس کی ضرورتیں یا مادی طور پر وہ زندہ نہ رہے، بلکہ اس کے جو اندر سے جو آوازیں آتی ہے اس خالق کی کائنات کو پہچاننے کی، جو اس کا جو اس کا اندرون ہے، وہ اس کو مائل کرتا ہے اس چیز کی طرف کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، جس پر آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم اسپرچل بلیف کہتے ہیں، یعنی اندر سے ایک تڑپ ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے. Therefore, the concept of life or the true purpose of creating man and universe from a Muslim perspective reflects a holistic, comprehensive phenomenon in both religious and worldly elements and are linked in one form or the other. لہذا جب ہم اسلامی طور پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کا بنیادی مقصد بحیثیت ایک مسلمان، جب ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اس کا صحیح پرپز مسلم پرسپیکٹو میں، اسلامی پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، that is a holistic and comprehensive phenomenon. وہ ایک جامعیت کی حقیقت رکھتا ہے. ہم اس کو جامع طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھتے، ہم اس کو کسی کے ساتھ لنک دیکھتے ہیں. اس کا ایک بھرپور اور جامع نظریہ اسلام کے پاس ہے کہ یہ کائنات کچھ اور ہے اور اس کائنات کا خالق کچھ اور ہے اور ان کے بیچ کا ریلیشن کچھ اور ہے. میں اس کو پھر سے ریپیٹ کروں، یہ کائنات کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور جس نے اس کو بنایا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اس سے بالکل ماورا ہے، اور ان دونوں کا جو ریلیشن ہے وہ کچھ اور ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے وی گاٹ دا پرپز آف لائف، ہم پھر اس فینومینن کو سمجھتے ہیں، ہم اس حقیقت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور لہذا یہی وجہ ہے
ہم اس کو مذہبی طریقے کے طور پر بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیاوی یعنی جس کو ہم سائنسی اعتبار سے کرتے ہیں. یعنی ہم اس کو باطنی طریقے سے اور ظاہری طریقے سے دونوں طریقوں سے ہم اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس کے دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں لنک ہے, ان کی لنک ہے, دے آر لنکڈ وتھ ون اندر. ان کو ایک دوسرے سے جدا ہو کے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. Muslims perceive that meaningful life is to serve God's purpose and living a life that is linked to an eternal life. مسلمانوں کا لہذا ایک عقیدہ ہے کہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس اللہ کو پوجنا ہے, ہمیں اس اللہ کو جانچنا ہے, پرکھنا ہے, اس کے ساتھ ہمیں اپنی وہ ریلیشن قائم کرنی ہے جو اس نے ہمیں قائم کرنے کے لیے کہا ہے, اور ایک ایسی زندگی ہم گزاریں جس کی لنک جو جڑی ہوئی ہو ایک ابدی زندگی کے ساتھ. یعنی اس دنیاوی زندگی جو فانی زندگی ہے, ایک ابدی زندگی کے ساتھ اس کا ایک لنک جڑا ہوا ہے. ہمیں اس لنک کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ لنک, مسنگ لنک کہاں پر ہے, جہاں ہم ایک ابدی زندگی, ایک میٹھی زندگی ابدی زندگی کے طور پر ہم گزار سکتے ہیں. So, it is linked on one hand and attaining existential meaning from worldly goals and moral virtues on the other, which are related to personal development based on religion and spirituality. اور ان دونوں کا تناسب کس طرح سے اللہ نے قائم کیا ہے, یا کس طرح سے جو اسلام ہے اس نے کس طرح سے تناسب قائم کیا ہے کہ ایک طرف سے ہم دنیاوی چیزوں کو, دنیاوی میٹیریل ایسپیکٹس کو انسان کی لائف میں دیکھتے ہیں اور ایک بیلنسڈ طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم اپنا ریلیجن بہت اپنے قریب رکھتے ہیں اور ایک اسپرچول زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں